हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डार्क सोसाइटी पार्ट 10 लेकर मैं आ गई हूँ, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसे ही ईबो जैन को गले लगाता है, जैन की जो बॉडी है वो ट्रम्बलिंग करती है। वो जैसे तैसे ईबो को अपने आप से दूर कर देता है और ईबो की बाहों से खुद को दूर कर देता है। जैसे ही वो मुड़कर अपने घर के लिए जाने वाला था, तब उसकी नज़र उसकी मॉम पे पड़ती है। मॉम का चेहरा देखते ही जैन मॉम का एक्सप्रेशन समझ जाता है। मॉम का जो एक्सप्रेशन था वो पूरी तरह चेंज हो गया था, जिसे देखकर जैन महसूस करता है कि जैसे कि वो कोई बुरा सपना देख रहा था। उसी वक्त जो जैन की मॉम है वो भागते हुए घर के अंदर चली जाती है और जैन भागता हुआ अपनी मॉम के पीछे भागता है, ताकि वो हर एक प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को वो फिक्स कर सके, हैंडल कर पाए। जैन भागता हुआ घर के अंदर चला जाता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम। वो धीरे धीरे आवाज़ में मॉम से कहता है। तभी जैन की मॉम पीछे मुड़कर देखती है। जैसे ही जैन मॉम का चेहरा देखता है तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मॉम का चेहरा नहीं बल्कि आईना देख रहा था। उसे आज फिर से डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। तभी उसकी मॉम जैन की बात काटते हुए जैन से कहती है, मुझे बोलो जैन, जो कुछ भी अभी मैंने देखा वो सब कुछ गलत है। मैं गलत समझ रही हूँ, बोलो मुझे जैन। तभी जैन मॉम से कहता है, मॉम मुझ पे भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया। तभी जैन की मॉम जैन से कहती है, अपने आप की तरफ देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम अपने आप की तरफ देखो, तुम पूरी तरह से मैसी हो गए हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आएगा कि तुम दोनों कर क्या रहे थे? तुमने पूरी रात इसके साथ बिताई और मैं पूरी रात भर सोच रही थी, परेशान हो रही थी कि तुम्हारे साथ कहीं कुछ हो ना गया हो, और लेकिन अब तुम ऐसे इस तरह अपने घर आए हो। तो जैन जवाब में अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं डैड जैसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ, आप समझने की कोशिश करो। तभी जैन की मॉम जैन से कहती है, ठीक है, तो पहले मुझे बताओ तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बोलो मुझे, तुम्हारे अंदर कुछ भी ऐसी फीलिंग्स नहीं है। ये बात सुनने के बाद जैन फ्रीज हो जाता है और अपने सर को लो डाउन करता है। जैन फिर सोचता है कि मैं कैसे अपनी मॉम को बताऊं, जबकि ईबो उसके दिमाग से बाहर ही नहीं जा पा रहा। ईबो 24 घंटे उसके साथ ही होता है, जिससे जैन अब पागल हो गया है। तभी जैन की मॉम जैन से कहती है, मैंने उसे अपने घर के अंदर आने दिया, मैंने उसे अपने हाथों से खिलाया पिलाया, मुझे वो काफ़ी अच्छा और शरीफ लड़का लगा था, लेकिन आज मेरे सामने तुम दोनों डर्टी गेम्स खेल रहे हो। तभी जैन अपनी मॉम से कहता है, ऐसा नहीं है मॉम जो आप सोच रहे हो। जैन काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन हर एक कोशिश उसकी नाकाम हो जाती है। फिर जैन की मॉम जैन से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तकलीफ़ देने की इस तरह? तुम्हारे जैसा, तुम मेरे एक लौते बेबी हो। आज तुमने मुझे सच में बहुत डिसअपॉइंट कर दिया। तुम पहले जैसे नहीं हो, आज के बाद तुम मेरे बेटे नहीं हो। ये बात सुनने के बाद जैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। मॉम की बात सुनते ही जैन का दिल टूट गया था। जैन हमेशा इस सिचुएशन से डरता रहता था और वह हमेशा कोशिश करता था कि वो अपनी मॉम को खुश रखे, उन्हें प्राउड फील कराए और ना कि उनके आंसुओं का रीज़न बने। तभी जैन की मॉम जैन से कहती है, तुम बाकियों की तरह डिस्गस्टिंग हो, बिल्कुल बाकियों जैसे। तभी जैन मॉम से कहता है, बस मॉम, अब आप भी मत कहिए। ये कहते हुए जैन फ्लोर पे बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर जैन मॉम से कहता है, मैं हर बार अपने आप से यही कहता हूँ, अब आप भी मत कहिए। मुझे अपने आप से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नफ़रत हो चुकी है, अब आप भी मुझसे नफ़रत मत करिए। आपके मुंह से ये सुनना कि आप मेरी जान लेना चाहती हो, प्लीज़ मॉम ऐसा मत कहिए, मेरे लिए इतना इनफ है। तभी जैन की मॉम अपनी कोल्ड वॉइस में जैन से कहती है, बहुत हो गया। ये कहते हुए वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। जैन अपनी मॉम को चेज़ करता है, उनके पीछे पीछे चला जाता है। तभी वो अपनी मॉम के लेग्स को अपनी आर्म्स में होल्ड करता है और उनसे भीख मांगता है और उनसे कहता है, अगर आपने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं एबल नहीं हो पाऊँगा कि मैं कुछ करूँ। मैं फंस चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ प्लीज़ मेरे साथ रहो, मुझे अकेला मत छोड़ो, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। तभी जैन की मॉम जैन से कहती है,
آج کے بعد میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی ہوں اور نہ ہی تمہاری آواز سننا چاہتی ہوں۔ کبھی کبھی کچھ الفاظ ہم اپنے منہ سے تو کہتے ہیں جبکہ ہم وہ کہنا نہیں چاہتے، بس غصے میں آ کر ہم اپنے آپ کو ہولڈ نہیں کر پاتے اور بس بد دعائیں دیتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی بد دعائیں پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ اب اس سٹوری میں نیکسٹ سین دکھایا جاتا ہے۔ زین فلور پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کی باڈی کے اوپر بلینکٹ ڈالی ہوئی ہے جس سے اس کی باڈی کور ہو رہی ہے۔ زین کی جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ فلور پہ لیٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی موم کو ڈھونڈتا ہے، لیکن پورے گھر میں اسے کہیں پر بھی موم دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تبھی اس کی نظر ٹیبل پر پڑتی ہے، وہاں پر ایک چھوٹا سا لیٹر ہوتا ہے۔ زین جیسے ہی اس لیٹر کو کھولتا ہے تو زین کی آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ زین جیسے ہی پڑھتا ہے تو اس میں اس کی موم نے لکھا تھا، میں تمہاری آنٹی کے ساتھ ہی اب رہنے والی ہوں، وہاں مجھ سے ملنے کے لیے مت آنا، میں تمہاری ہر ایک غلطی کو معاف کر سکتی ہوں، لیکن اس غلطی کے لیے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ لیٹر کو پڑھتے ہوئے زین کا جو ویژن ہے وہ بلر ہو جاتا ہے آنسوؤں سے، اس کی آنکھوں میں کافی زیادہ آنسو آ رہے تھے۔ اس کے بعد زین سیدھے کچن کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی زین کچن کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ نوٹس کرتا ہے کہ اس کی موم نے اس کے لیے فیوریٹ ڈش بنا کے رکھی ہوئی ہے جو کہ ابھی بھی گرم تھا۔ جاتے سمے بھی زین کی موم نے زین کا پہلے خیال رکھا تھا، اس کے بعد وہ گھر سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد زین کی نظر سیدھے نائف پر پڑتی ہے۔ زین نائف کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کے ساتھ سوچتا ہے کہ کسی کو کوئی فرق پڑے گا اگر میں مر جاؤں تو؟ میری زندگی میں کوئی اچھا دوست نہیں ہے اور اب میری زندگی میں فیملی بھی نہیں رہی۔ یانزی بھی اس ریلیشن شپ سے اب آزاد ہو جائے گی، ایسا ریلیشن شپ جس کا شروعات سے ہی کوئی بھی فیوچر نہیں تھا، اور وہ وانگی وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا کہ اس کا پریشیس کھلونا اب نہیں رہا۔ وانگیبو کا خیال آتے ہی زین زور زور سے ہنستا ہے اور وہ دھیرے دھیرے چھرا اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے اپنی کلائی کے اوپر موو کرتا ہے۔ تبھی ٹی وی کے اوپر نیوز آتی ہے کہ کانگریس مین وانگ اپنی ووٹرز کے ساتھ میٹنگ رکھنے والے ہیں کل اس کی کمپنی کے سامنے۔ وہ اپنے فیوچر پلانز کے بارے میں بتائیں گے۔ جیسے ہی زین وانگز کا نام سنتا ہے تو وہ ٹی وی کی طرف دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ رک جاتا ہے اور پھر اپنی خون بھری کلائی کی طرف دیکھتا ہے اور پھر وہ سوچتا ہے میں ہی کیوں، یہ کیوں نہیں، ابھی میرے پاس ایک جوک بچا ہے، کیوں نہ میں اسی کا استعمال کروں۔ وانگ یوبو، موت اب زیادہ دور نہیں رہی ہے۔ نیکسٹ سین میں دکھاتے ہیں زین آفس چلا جاتا ہے، پھر وہ سیکرٹری سے گریٹ کرتا ہے اسمائل دے کر، اور وہ بھی واپس زین کو گریٹ کرتی ہے۔ زین اس کی طرف دیکھ کر سوری فیل کر رہا تھا کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس نے ہمیشہ جب بھی وانگی بو سے ریونج لینے کی کوشش کی تو اس نے سیکرٹری کا ہی استعمال کیا ہے۔ زین اسے کہتا ہے ہیلو پریٹی، تم کیسی ہو؟ کیا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے کل کی پولیٹیکل میٹنگ کے بارے میں؟ پھر زین سیکرٹری سے کہتا ہے کیا تم کل اٹینڈ کرنے والی ہو؟ تو سیکرٹری زین سے کہتی ہے نہیں، کل میں اٹینڈ نہیں کر پاؤں گی، کل مجھے اسٹاف ممبرز میں سے ایک ممبر بننا ہے۔ اور تم کیا کرنے والے ہو؟ تو زین جواب میں کہتا ہے رائٹ، میں جانتا ہوں کہ تم بھی میری طرح سرپرائز ہو جاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے زین اپنے آپ کو ہولڈ کرتا ہے تاکہ اس کی کلائی کا جو درد ہے وہ اس کے چہرے پہ دکھائی نہ دے۔ تو وہ درد کو اگنور کرتے ہوئے سیکرٹری سے بات کرتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے میری موم ان کی کافی زیادہ ریسپیکٹ کرتی ہے، اسی لیے وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ یہ بات سننے کے بعد سیکرٹری زین سے کہتی ہے اچھا کوئی بات نہیں ہے، میں ہیلپ کرتی ہوں تمہاری۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا سر نوڈ کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد زین کافی زیادہ ریلیف فیل کرتا ہے۔ اب اس سٹوری میں اگلا سین دکھاتے ہیں جہاں پر میٹنگ ہونے والی ہے۔ لوگ آ رہے تھے اور اکٹھا ہو رہے تھے، لیکن زین کی نظر اپنی ویسٹ پر تھی جو کہ اس کے لیے امپورٹنٹ تھا۔ زین پھر سوچتا ہے کہ رائٹ ٹائم جیسے ہی آئے گا تو وہ اس کا استعمال کرے گا۔ کچھ ٹائم کے بعد جو کانگریس مین ہے وہ اسٹیج پہ آتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ جیسے ہی وہ لوگ اسٹیج پہ چڑھتے ہیں تو زین کی نظر سب سے پہلے وانگ یوبو پر ہی پڑتی ہے اور اس کی نظر وانگ یوبو کو دیکھ کر وہیں پر جم جاتی ہے۔
وانگ ییبو جو کہ اپنے پیرنٹس کے بیچ میں کھڑا تھا، جس نے کیجولی ڈریسنگ کی تھی اور وہ کافی زیادہ ایلیگینٹ بھی دکھ رہا تھا. اس کے ہونٹوں پہ کافی وائڈ اسمائل تھی. اس نے اپنی موم کے ویسٹ کے اراؤنڈ اپنا ہاتھ جینٹلی پلیس کیا ہوا تھا. یہ دیکھ کر زین اپنے آپ کے ساتھ کہتا ہے، کیوں تم اتنے خوش کیسے ہو سکتے ہو اپنی فیملی کے ساتھ؟ تمہاری وجہ سے میں نے میری فیملی کھو دی ہے. غصے سے جو زین ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے. پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اسٹاف روم میں. اسٹاف روم میں کچھ ممبرس تھے. زین جانتا ہے کہ آج ہی اس کے پاس یہ امپورٹنٹ چانس ہے. اس کے بعد زین پھر ایک سیٹ پہ بیٹھتا ہے لیپ ٹاپ کے پاس. پھر وہ سیکریٹلی فلیش ڈسک کو چینج کر دیتا ہے. جیسے ہی زین وہاں سے جانے والا ہوتا ہے تبھی اچانک سے اس کی نظر سیکریٹری پہ پڑتی ہے. سیکریٹری کی طرف دیکھنے کے بعد زین ریئلائز کرتا ہے کہ کہیں اس نے اسے پکڑ تو نہیں لیا. تو زین پھر گیس کرتا ہے شاید اسے کچھ پتا ہے. لیکن جو سیکریٹری ہے وہ زین سے کیجولی بات کرتی ہے. بات کرنے کے بعد زین واپس میٹنگ ہال کی طرف چلا جاتا ہے. میٹنگ ہال میں وہ لوگ سٹیج پہ بولتے ہی جا رہے تھے اور زین اپنے آس پاس کے لوگوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا وہ کس طرح ان کی بکواس باتیں اور ان کے جھوٹ پر یقین کر رہے ہیں. جیسے ہی ٹائم ہو رہا تھا کہ اب اسکرین پہ ویڈیو چلنے والا ہے اور زین کا جو پلان ہے اب وہ کام کرنے والا ہے، یہ سوچتے ہوئے زین کو جو ہاتھ ہے اس سے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور جو زین ہے اسے زیادہ ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے. فائنلی جیسے ہی اسکرین پہ ویڈیو پلے ہو جاتی ہے تو یہ دیکھ کر زین اسمائل کرتا ہے اور پھر سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے. ہر ایک انسان اسکرین کی طرف دیکھنے کے بعد شاک ہو جاتا ہے. ان کے جو ایکسپریشن تھے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں جب وہ اسکرین پر وانگ ییبو کو دیکھتے ہیں. ایک بڑے سے اسکرین پر وانگ ییبو بیڈ کے اوپر بندھا ہوا ہے اور وہ ہاف نیکڈ لیٹا ہوا ہے. اس کے ٹاپ کے اوپر زین تھا اور وانگ ییبو لاؤڈلی مارننگ کر رہا ہے. مارننگ کی آواز جو تھی وہ چاروں اور گونج رہی تھی. جو وانگ ییبو ہے وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر زین کی طرف ہی غصے سے دیکھ رہا تھا اور تبھی زین کی نظر ییبو پہ پڑتی ہے. وہ دونوں بس ایک دوسرے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے. تبھی جو باڈی گارڈس ہیں وہ اسٹیج پہ چڑھتے ہیں. ییبو کو اس کی موم کے ساتھ ہی اسٹیج سے وہ لوگ سائڈ کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد وانگ ییبو کے جو فادر ہیں وہ لوگوں سے ایکسکیوز کرتے ہیں. باڈی گارڈس اور سٹاف کے ممبرس وانگ ییبو کے فادر کو سٹاف روم میں لے کر چلے جاتے ہیں. تبھی سبھی لوگ پتہ کرتے ہیں کہ جو ٹیپ ہے اسے کس نے ایکسچینج کیا. تو ان میں سے ایک شخص آتا ہے اور زین سے کہتا ہے تم بھی سٹاف روم میں تھے نا؟ اور زین جواب میں کرتا ہے اور اپنے سر کو نوڈ کرتا ہے. تبھی جو سیکریٹری ہے وہ زین کے بغل میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور زین کا ہاتھ جو ہے اسے تھام لیتی ہے. پھر وہ کہتی ہے زین میرے ساتھ تھا ہر ایک ٹائم میں. ایکچولی ہم دونوں ڈیٹنگ کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے سب سے اس ریلیشن شپ کو چھپایا ہوا ہے. اس لیے زین آپ لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ یہاں پر آیا تھا یا نہیں، کیونکہ وہ بھی اس کمپنی کا پارٹ ہے. سیکریٹری کی بات سننے کے بعد جو گارڈس ہیں وہ سیکریٹری سے کہتے ہیں ٹھیک ہے مس، کیونکہ ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے اور آپ ہماری کمپنی کی ایک ٹرسٹیبل پرسن ہو تو کوئی بات نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. لیکن جو زین ہوتا ہے وہ کنفیوز ہو کر سیکریٹری کی طرف ہی دیکھ رہا تھا. پھر سیکریٹری زین کی طرف دیکھنے کے بعد زین سے کہتی ہے زین سرپرائز ہو گئے کیا؟ ہاں میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں. میں جانتی ہوں کہ تم کافی زیادہ اٹریکٹیو ہو، لیکن میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں. تو پھر زین اسے جواب میں کہتا ہے تو پھر تم نے کیوں؟ تو سیکریٹری اسے کہتی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ میں یہاں پر کافی ٹائم سے کام کر رہی ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. میں چاہتی تھی، میں شروعات سے ہی چاہتی تھی کہ تم میرا استعمال کرو تاکہ تم ان لوگوں سے بدلہ لے سکو. یہ کہنے کے بعد سیکریٹری زین کا جو شولڈر ہے اسے پیٹڈ کرتی ہے اور پھر اسے کہتی ہے اور اب تم جاؤ باہر جا کر شو دیکھو جو تم نے ابھی سب کو دکھایا ہے. زین اسے کہتا ہے شو؟ ہاں شو، ہمارے باس کے کیبن میں. تم ابھی بھی کلو لیس ہو، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. جاؤ اور دیکھو کیبن میں کیا ہو رہا ہے. آج کی سٹوری بس یہیں تک تھی. نیکسٹ پارٹ میں ملتے ہیں. بائے.